मैं कूड़ा क्रिकेट उठाकर इसे बेचता और अपनी गुजर बसर करता था। मेरे माँ बाप भी यही काम करते थे, लेकिन वो तो मर गए थे। अब मैं अपने पेट का ईंधन भरने के लिए ये काम करता था। मैं सुबह निहार मुंह ही घर से निकल पड़ता और शाम को वापस घर आता था। एक सुबह मैं निहार मुंह कूड़ा क्रिकेट उठाने घर से निकल पड़ा। कूड़ा बोरी में डालते डालते मैं अगली गली में पहुंचा। उस गली में बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ पड़ा था। जैसे ही मैंने कूड़े वाली जगह पर पहुंचकर कूड़ा उठाने लगा, तो मुझे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। कूड़ा उठाते हुए मेरे हाथ रुक गए और मैंने इधर उधर देखा। फिर मेरी नज़र कूड़े के ढेर पर एक बच्ची पर पड़ी, तो मैं हैरान रह गया। देखा कि शायद वहां कोई मौजूद हो, लेकिन गली सुनसान पड़ी थी। बच्ची मुसलसल रो रही थी। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को उठा लिया। वो चंद दिन की बच्ची थी, बहुत ही प्यारी गोल मटोल सी। पता नहीं इस बच्ची को कौन कूड़े के ढेर पर फेंक गया था। जब मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैं बच्ची को लेकर अपने घर चला गया। बच्ची मुसलसल रो रही थी, शायद भूखी थी। बच्ची के पास फीडर भी था, जिसमें दूध था। मैंने बच्ची को फीडर से दूध पिलाया, तो दूध पीने के बाद वो सो गई। मैं सोचने लगा कि वो प्यारी सी बच्ची किसकी है और वो क्यों इसे कूड़े के ढेर पर फेंक गया है। मैं अकेला रहता था, मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे लिए ये मसला था कि मैं इस बच्ची को अपने साथ काम पर लेकर नहीं जा सकता था। वो बीमार भी हो सकती थी, लेकिन इसे अकेला भी तो घर पर नहीं छोड़ सकता था। अगर मेरी गैर मौजूदगी में इसे भूख लगी, तो वो दूध ना मिलने की सूरत में रो रो कर हलकान हो जाएगी। चूंकि मैं कूड़ा उठाता था, इसलिए लोग मुझसे खार खाते थे। कोई मेरे करीब नहीं आता था। मोहल्ले के एक आदमी से बात की और इसे बच्ची के बारे में बताया, तो इसने बच्ची को लेने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही इसने मुझ पर शक किया कि मुझे बच्ची कूड़े के ढेर से नहीं मिली, बल्कि मैं किसी की बच्ची अगवा करके लाया हूँ। मैं शाम को घर पर था कि मोहल्ले के कुछ लोग मेरे घर आ गए। मुझसे पूछने लगे कि बताओ, तुम किसकी बच्ची अगवा करके लाए हो। मैंने इन्हें बताया कि मैंने किसी की बच्ची अगवा नहीं की। मुझे ये बच्ची कूड़े के ढेर पर से मिली थी। लेकिन मेरी बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। मैंने इनसे कहा कि अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो बेशक बच्ची को अपने साथ ले जाएं। जिसको चाहे वो दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा ख्याल था कि किसी न किसी शख्स को इस मासूम बच्ची पर तरस आ जाएगा, लेकिन कोई भी बच्ची को लेने पर तैयार नहीं था। चंद लोगों ने तो बच्ची के बारे में यहाँ तक कह दिया कि पता नहीं बच्ची किसकी नाजायज़ औलाद है, हम किसी की नाजायज़ औलाद को क्यों पालें। वो सब बच्ची को लिए बगैर चले गए और मैं सोचने लगा कि अगर वो बच्ची किसी की नाजायज़ औलाद है, तो इसमें इसका क्या कसूर है। मैं इस बच्ची को पालने लगा, लेकिन मसला वही था कि मैं बच्ची को अकेला छोड़कर अपने काम पर नहीं जा सकता था। काम पर ना गया तो मैं बच्ची के लिए दूध के पैसे कहाँ से लाऊंगा। सोचने के बाद मैंने यही फैसला किया कि जब बच्ची सो जाएगी, तो मैं चंद गलियों से कूड़ा उठाकर जल्दी से फरोख्त करके घर आ जाऊंगा। फिर मैं ऐसा ही करने लगा। मैं करीबी गलियों से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके जल्दी से बेचकर घर आ जाता और बाकी सारा वक्त बच्ची के साथ गुजारता था। चंद ही दिनों में बच्ची मुझसे मानूस हो गई थी। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने इसका अभी तक नाम नहीं रखा था। मैंने बहुत सारे नाम सोचे थे, लेकिन किसी एक पर मुत्तफिक नहीं हुआ था। एक दिन सुबह मेरी आंख देर से खुली। सूरज निकल आया था। मैं कूड़ा उठाने की गर्ज से जाने लगा, तो मेरे दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने जल्दी से लिफाफा उठाकर देखा तो मेरे औसान खता हो गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लिफाफे में हजार हजार के नोटों की एक गड्डी थी। मैं गड्डी लेकर कमरे में चला गया। मुझे हैरत थी कि कौन मेरे घर में नोटों की गड्डी फेंक गया था। नोट इतने ज्यादा थे कि मैं कूड़ा बेचे बगैर एक हफ्ते तक आसानी से गुजारा कर सकता था। मैंने गड्डी अलमारी में छुपा कर रख दी और अपने काम पर ना गया। लोगों ने मुझ पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे काम पर ना जाने की वजह से वो हैरान थे। एक दिन किसी ने मुझे 1000 के नोट से बच्ची के लिए सामान की खरीदारी करते देख लिया। बस फिर क्या था, देखने वाले ने मोहल्ले के दूसरे लोगों को बता दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मोहल्ले वाले फिर मेरे घर आ गए। वो सब गुस्से में थे और मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे।
سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے کہ تم نے بچی کے لیے چیزیں خرید لی ہیں۔ اب میں اگر انہیں یہ بتا دیتا کہ کوئی میرے گھر میں نوٹوں کی گڈی پھینک گیا ہے تو وہ یقین نہ کرتے اور مجھے چور ڈکیت کے طعنے دیتے۔ میں نے یہی بہانہ بنایا کہ میں نے مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، انہی سے ہی چیزیں خریدی ہیں، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بچے اغوا کر کے فروخت کرتا ہے۔ اس نے اس بچی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے کہ وہ اسے کوڑے کے ڈھیر سے ملی ہے، یہ کسی کی بچی اغوا کر کے لایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے۔ میں نے منتیں ترلے کر کے ان سے جان چھڑائی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر انہیں آفر کر دی اگر انہیں اعتراض ہے تو ان میں سے کوئی بچی گود لے سکتا ہے۔ جب میں بچی کو گود لینے کا کہتا تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر سوچتا رہا کہ آخر لوگ کیوں ہم جیسے غریب فقیر اور کوڑا اٹھانے والے لوگوں پر شک کرتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ وہ بچی کو بھی گود لینے پر تیار نہیں تھے، میری بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں جب گھر سے باہر نکلتا تو آتے جاتے لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب تو ہر ہفتے ایسا ہی ہونے لگا۔ میں صبح اٹھتا تو مجھے دروازے کے پاس لفافہ ملتا تھا جس میں ہزاروں کے نوٹوں کی گڈی ہوتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون تھا جو مجھ پر اپنے پیسے نچھاور کر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ ہر ہفتے کی رات کو پیسے پھینک جاتا تھا۔ اگلے ہفتے میں پیسے پھینکنے والے کے انتظار میں ذرا جلدی ہی جاگ گیا، لیکن جب میں دروازے پر پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی اور پہلے سے ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس وقت لفافہ پھینک گیا تھا۔ میں نے ان پیسوں کو ایسی خفیہ جگہ چھپا دیا جہاں کوئی بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جب محلے والوں کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں تو مشکوک ہو جائیں گے اور مجھ سے ایسے سوالات کریں گے جن کے میرے پاس جواب نہیں ہوں گے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر محلے کے کسی گھر سے کوئی چیز چوری ہو جاتی یا کسی کی بکری گم ہو جاتی تو مجھ پر ہی شک کرتے اور میرے گھر آ کر تفتیش کرتے۔ میں محلے والوں کی ایسی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا اور میں وہاں سے جانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ ایک صبح بچی کو فیڈر پلانے کے بعد سلا رہا تھا کہ میرے گھر کے بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بچی کو لٹا کر باہر گیا تو محلے والے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اگلے ہی پل ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ بتا، میری بچی کہاں ہے، کس کو بیچی ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تمہاری بچی کہاں ہے، میں نے کسی کی بچی نہیں چرائی۔ وہ آدمی اپنی بچی کی چوری کا الزام مجھ پر لگا رہا تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بڑی کوشش کی کہ میں نے اس کی بچی نہیں چرائی، لیکن وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ محلے داروں نے میرے گھر کی تلاشی بھی لی اور ناکام ہو کر چلے گئے تھے۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس آدمی کی بچی مجھے مل گئی۔ وہ پڑوسن کے گھر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن اس آدمی کو مجھ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ساری غلطی اسی کی تھی۔ اس کی بچی پڑوسن کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کا باپ یہی سمجھا کہ میں نے اس کی بچی چرا کر بیچ دی ہے۔ دراصل ان دنوں بچوں کی اغوا کی وارداتیں عروج پر تھیں۔ کسی کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے۔ محلے والوں نے تو مجھ سے اتنا بھی پوچھا تھا کہ آج کل تم کوڑا اٹھانے کیوں نہیں جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بات پر میں گڑبڑا گیا۔ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ کوئی ہر ہفتے کی صبح میرے گھر نوٹوں کی گڈی لفافے میں ڈال کر پھینک جاتا ہے۔ پھر مجھے کمانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہہ دیتا کہ میرے پاس جمع پونجی ہے اور میں اس بچی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وقت گزرتا رہا اور بچی پلتی رہی۔ میں نوٹوں کی گڈی پھینک کر جانے والے کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کس وقت گڈی پھینک جاتا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں اس آدمی کو نہ دیکھ سکا۔ وہ بچی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ میں اس کا باپ نہیں تھا، لیکن میں خود کو اس کا باپ سمجھنے لگا تھا۔ باپ بننے کا احساس بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کوڑے والا تھا، مجھ سے بھلا کون لڑکی شادی کرتی؟
اس لیے میں نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے گھر بیٹھے ہی باپ بنا دیا تھا۔ وہ بچی کون تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ انہوں نے اسے کیوں کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بچی کو اچھے سے اسکول میں پڑھاؤں گا، اسے بہت بڑا افسر بناؤں گا۔ اس بچی کو لے کر میرے بہت سارے خواب تھے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ان پیسوں سے دوائی تو لے آیا تھا، لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ مجھے فکر ستانے لگی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ جب وہ چند دن کی تھی تو لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، میرے مرنے کے بعد اسے کیسے قبول کریں گے؟ میں خدا سے ہر لمحہ یہی دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ یہ بچی بڑی ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، پھر بے شک مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ طبیعت کی خرابی کے باعث مجھے کام کرنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ایسے میں بچی کا خیال رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں جیسے تیسے کر کے بچی کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک صبح باتھ روم سے نکل کر کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسی وقت کسی نے باہر سے دروازے کے اوپر سے ایک لفافہ پھینکا تھا۔ لفافہ دیکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ کس نے لفافہ پھینکا ہے اور مجھے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، لیکن گلی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ لفافہ پھینک کر جانے والے نے وہاں سے جانے میں 1 سیکنڈ کی دیری بھی نہیں لگائی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ تبھی مجھے بچی کی رونے کی آواز سنائی دی تو میں نے دروازہ بند کر کے لفافہ اٹھایا اور کمرے میں آ گیا۔ بچی کو بھوک لگی تھی، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے فیڈر میں دودھ بنا کر دیا تو وہ دودھ پینے کے بعد دوبارہ سو گئی۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ہزاروں روپے تھے۔ میں نے اسے خفیہ جگہ میں چھپا دیا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے، کیوں میرے گھر پیسے پھینک کر جاتا ہے؟ صبح ہوئی تو محلے والے میرے گھر کے دروازے پر آ گئے۔ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا تھا کہ وہ صبح ہی صبح آ گئے تھے۔ میں نے ان کی آمد کا پوچھا تو سامنے والے ہمسائے نے غصے سے کہا، میری بیوی نے فجر کی اذان سے پہلے کسی عورت کو تیرے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بتا کون ہے وہ عورت، اور یہ تم نے محلے میں کیا گندگی پھیلا رکھی ہے؟ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں بغیرتی نہیں چلے گی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ کس عورت کی بات کر رہا تھا؟ کسی عورت کا بھلا میرے گھر میں کیا کام؟ میں نے حیرت سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، میرا کسی عورت سے کیا تعلق؟ مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے میرے گھر میں کوئی عورت دیکھی ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج صبح ہی سامنے والے ہمسائے کی بیوی نے میرے گھر سے کسی عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ برقعے میں تھی اور بڑی تیزی سے گئی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے دماغ میں فوراً ہی اس لفافے کا خیال آیا کہ میں نے کسی کو دروازے کے اوپر سے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گڈی سے بھرا لفافہ پھینکنے والی کوئی عورت تھی۔ میں نے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرا کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی رات بھر کوئی عورت میرے گھر پر تھی۔ میں نے خدا کی قسم کھا لی تھی، لیکن وہ لوگ میرا یقین کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میرے گھر کی تلاشی بھی لی۔ جب انہیں کسی عورت کی موجودگی کے آثار نہ ملے تو تب وہ میرے گھر سے گئے، لیکن ان کی نظروں میں شکوک و شبہات تھے۔ میں سارا دن اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے لفافے پھینکنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، وہ تو میں نے اتفاق سے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت تھی۔ لفافہ پھینک کر وہ بھاگی ہوگی اور جب میں نے دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا ہوگا تو سامنے والی پڑوسیوں نے اسے دیکھ کر یہی سمجھا ہوگا کہ وہ میرے گھر سے نکلی ہے۔ اب تو اس عورت کو پکڑنا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ میرے گھر نوٹوں کی گڈی پھینکنے آئی اور کسی نے اسے دیکھ لیا تو سچ مچ وہ یہی سمجھیں گے کہ میرے اس عورت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ بات محلے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے میں چور ہوں یا مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ ابا نے یہ مکان اس وقت خریدا تھا جب میں 16 سال کا تھا۔ اب میری عمر 26 سال کی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں کوڑا اٹھانے والا تھا، اس لیے شاید لوگ مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میری طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ بچی کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔
اس دن کے بعد دوبارہ کبھی کوئی عورت میرے دروازے پر نہ آئی۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی۔ میں باتھ روم سے ہو کر جب کمرے میں پہنچا تو وہاں کسی کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ برقع پوش لڑکی تھی اور چھوٹی بچی کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی ڈر جائے گی، لیکن وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ میں نے اسے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیسے آئی ہو؟ وہ عورت تو نہیں ہو جسے ہمسائے کی بیوی نے دیکھا تھا؟ وہ لڑکی کہنے لگی، ہاں بھائی میں وہی ہوں، میں اس بچی کی ماں ہوں۔ میں کافی دنوں سے اپنی بچی سے ملنا چاہ رہی تھی، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آج دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید تم رات دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ مجھے موقع مل گیا تو میں اپنی بچی سے ملنے آ گئی۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی شکل اس بچی سے بہت ملتی تھی۔ وہ بچی کو یوں پیار کر رہی تھی جیسے اسے صدیوں بعد مل رہی ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ بی بی اگر تم اس بچی کی ماں ہو تو پھر تم نے اسے ایسے کوڑے کے ڈھیر پر کیوں پھینک دیا؟ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز پرسوز تھی۔ کہنے لگی، بھائی تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی بھی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں کوڑے کے ڈھیر پر نہیں پھینکتی، لیکن میں مجبور تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باپ اس بچی کے ساتھ ساتھ میرا بھی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ بچی کی زندگی بچانے کی خاطر مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ کاش اس کا باپ مجھے دھوکہ نہ دیتا، مجھ سے شادی کر لیتا تو آج یہ بچی ہمارے ساتھ ہوتی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کی بات سن کر میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بھائی میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ میرا تعلق امیر کبیر گھرانے سے ہے، میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات شاہ نواز سے ہوئی تھی۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کے نام پر میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وقت گزار رہا ہے۔ میں اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں اس کی شادی کرنے کے جھانسے میں آ گئی اور سوچے سمجھے بغیر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ عزت کا لٹیرا تھا۔ جب میں حاملہ ہو گئی تو میں نے اسے بتایا اور کہا کہ وہ جلد سے جلد میرے رشتے کے لیے بات کرے۔ وہ مجھے ٹالتا رہا، کہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر میرے گھر والوں کو میرے حاملہ ہونے کا علم ہو گیا تو میرا باپ مجھے جان سے مار دے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شاہ نواز نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے نمبر پر فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا گیا ہے، تو میں اپنے کیے پر بہت پچھتائی، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے اس بارے میں امی کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور مجھے خوب لان تان کی۔ امی بھی ڈری ہوئی تھیں کہ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ امی نے مجھے کسی بہانے سے اپنی سہیلی کے گھر بھیج دیا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں نے وہیں رہنا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے کسی کو دے دینا یا کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا، کیونکہ یہ ناجائز بچہ ہوگا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو میرا دل نہیں مانا کہ میں اسے کسی اور کے حوالے کروں، لیکن خاندان اور سوسائٹی میں بدنامی کے ڈر سے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم ایک نیک دل اور اچھے انسان ہو اور کوڑا کرکٹ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہو، چنانچہ میں نے اس صبح بچی کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دیا جب تم کوڑا چننے آئے تھے۔ اس طرح تم اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جانتی تھی کہ بچی کے اخراجات تم سے نہیں اٹھائے جائیں گے، اسی لیے میں نے اس کا یہی حل نکالا کہ ہر ہفتے میں 10,000 روپے کی گڈی تمہارے گھر پھینکوا دیتی تھی۔ مجھے بچی کی بہت یاد آتی تھی، بے شک یہ ناجائز بچی ہے لیکن ہے تو میرے وجود کا ٹکڑا نا۔ میری ممتا کو کسی طرح سکون نہیں تھا۔ اب میں نے اسے دیکھ لیا ہے، پیار کر لیا ہے تو مجھے سکون آ گیا ہے۔ یہ بچی تمہاری ہے بھائی، تم اسے باپ بن کر پالنا۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گی، لیکن ایک درخواست ہے کہ جب یہ بڑی ہو جائے تو اسے اس کی ماں کے بارے میں یہی بتانا کہ پیدائش کے وقت اس کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ اس بچی کو کبھی بھی یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ناجائز ہے۔
میں نے اس لڑکی سے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہی کروں گا۔ جاتے جاتے وہ لڑکی اس بچی کا نام بھی رکھ گئی۔ اس نے اس کا نام فجر رکھا تھا کیونکہ فجر کے وقت ہی وہ پیدا ہوئی تھی۔ میں باپ بن کر اسے پالنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی بچی سے ملنے میرے گھر نہیں آتی تھی، بلکہ میں کسی نہ کسی بہانے ملوانے کبھی اس کے گھر لے جاتا تو کبھی پارک میں۔ اپنی بچی کو دیکھ کر اس لڑکی کو سکون مل جاتا تھا۔ مجھے لڑکوں پر افسوس ہوتا ہے جو معصوم لڑکیوں کو محبت اور شادی کے جھانسے میں پھنسا کر ان کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ پھر جب لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو ان سے شادی نہیں کرتے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔